जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बी एस आई टी फोर्थ सेमेस्टर में ना? हाँ जी, सी आर साहब हैं। सी आर जी आर। जी सर, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, चलिए मैं भी एक मिनट में आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? फिर साहब, हाँ जी, टी आर मौजूद है ना क्लास में? ये बेटा मुझे बताइएगा, पहले कोई एक लेक्चर हुआ है आपके साथ? नो सर। अच्छा, चलिए ये पहले लेक्चर है। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बता दें, वो मैंने पीडीएफ फॉर्म में आपको बुक्स भेजी थी, इंग्लिश वर्जन भी उसका, उर्दू भी, वो आपको मिल गई है? यस सर। जी ठीक है, चलिए। अच्छा जी, चलिए मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आगाज करते हैं आज के लेक्चर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज के इस लेक्चर में एक बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन है, तकरीबन तमाम तलबा के ज़हन में ये क्वेश्चन होते हैं कि हम ग्रेजुएशन लेवल पर भी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक है इस्लामिक स्टडीज और दूसरा है पाकिस्तान स्टडीज। ये अक्सर मुझे तलबा सवाल करते हैं कि सर ये हम क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, इन सब्जेक्ट के हमें पढ़ाने का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है? लेकिन बेटा, इसका बुनियादी मकसद ये है, पाकिस्तान एक नजरियाती ममलिकत है। ये मुल्क एक नजरिए की बुनियाद पे हासिल किया गया है, और इसका नजरिया जो है वो नजरिया इस्लाम है। तो हम अपने तशख्खुस को कायम करने के लिए, अपने तशख्खुस को बहाल करने के लिए, आने वाली नस्लों तक इस विरसे को मुंतकिल करने के लिए ये दो चीजें पढ़ाते हैं। मुताला पाकिस्तान दरअसल पाकिस्तान की एक तारीख है कि हमारे आबा व अजदाद ने एक मुल्क हासिल किया, और उसके हासिल करने का बुनियादी मकसद क्या था, नजरिया पाकिस्तान क्या है, और नजरिया पाकिस्तान के मुताबिक आगे ममलिकत पाकिस्तान क्या है, फिर पाकिस्तान की जमीन है, सरजमीन है, अर्ज पाकिस्तान है, वो क्या है, हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, ये तमाम चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। इस्लामिक स्टडीज में आप लोग पढ़ते हैं इस्लाम के बुनियादी कद्दोखाल को, इस्लामी तालीमात को, ताकि आपका एक जो तशख़्ख़ुस है, पहचान जो है वो कायम रहे। इसलिए तकरीबन पाकिस्तान में ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी डिग्री हैं, चाहे उसमें जो मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, एमबीबीएस हैं, इंजीनियरिंग करने वाले हैं, बीएस प्रोग्राम है, हर लेवल के ऊपर इन दोनों सब्जेक्ट को कंपलसरी पढ़ाया जाता है। अब कुछ सवालात ये भी आते हैं, जैसे अक्सर तलबा पूछते रहते हैं, या सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें उनको हदफ तनकीद बनाया जाता है जी कि हमारी तारीख हमें ठीक नहीं पढ़ाई जाती। एक बड़ा सवाल है, कई तलबा सवाल करते हैं, कई तंज करते हैं, अ, और कहते हैं जी कि मुताला पाकिस्तान के मुताबिक और है और हकीकत में चीज़ें और हैं। देखें बेटा, हम तारीख तो आपको तकरीबन सारी जो पढ़ाते हैं वो दुरुस्त तारीख पढ़ाते हैं। हाँ, हर चीज़ के कुछ डार्क
پہلو ہوتے ہیں، اس کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ ہم آپ کو اس لحاظ سے نہیں پڑھاتے کیونکہ ان کا آپ کی تحریک پاکستان سے یا تاریخ پاکستان سے اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا۔ رہی بات اس اعتراض کی کہ جو عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ جی ہم بہت ساری چیزوں کو درمیان میں سے ہائیڈ کر دیتے ہیں، تو بیٹا دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اپنے طلبہ کو اپنے ملک کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اس میں ہمیشہ وہ روشن پہلو پڑھائے جاتے ہیں جو آپ کے اندر ایک فخر پیدا کرے، جو آپ کو دنیا کی اگلی قوموں میں، صف اول کی قوموں میں لا کے کھڑا کرے۔ وہ چیزیں آپ کے اندر جو ہے اجاگر کی جاتی ہیں۔ میں ایک چیز اس السلام علیکم حوالے سر۔ سے، جی بیٹا، جی وعلیکم السلام۔ سر اپنے موبائل کی تھوڑی برائٹنس تیز کر لیں، آپ کا بہت بلیک بلیک نظر آ رہی ہے آپ کی اسکرین۔ جی میں ایک منٹ کر دیتا ہوں، جی بیٹا ایک منٹ۔ آپ بتائیے ٹھیک تھینک ہو یو گیا؟ سر، سر بہت جی اچھی ٹھیک، ہو گئی اب۔ جی ٹھیک ہو گیا، جی تھینک یو۔ اچھا، اس میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ اعتراض اپنی جگہ ہے، لیکن کیا آج دنیا میں کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کو اپنی تاریخ کے وہ حصے پڑھاتی ہے؟ ہم نے اپنا نظام تعلیم برٹش سے لیا ہے، برٹش سے انہیرٹ کیا ہے۔ اب برٹش جو ہے اپنے بچوں کو جو اسٹڈی کروا رہے ہیں، جو ان کا نصاب ہے، اس کے اندر بھی وہ وہی چیزیں پڑھاتے ہیں کہ جو ان کی تاریخ کے لحاظ سے ان کے روشن پہلو ہیں۔ وہ کبھی جلیانوالہ باغ نہیں پڑھائیں گے، اس کا قتل عام نہیں پڑھائیں گے کہ جو انہوں نے ظلم و ستم کیے، یا برٹش امپیریلزم کے دور میں سینٹرل افریقہ میں کیا ہوا، یا انہوں نے امریکن سٹیٹس پہ جو قبضہ کیا ہوا تھا، وہاں جو غلامی کا دور تھا اس کے اندر کیا ظلم و ستم کیے۔ ان میں سے کوئی چیز وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتائیں گے، نہ ہی 1857 کا ظلم و ستم بتائیں گے کہ بغاوت کو کچلنے کے لیے کہ جو ہندوستانیوں کی تحریک آزادی تھی انہوں نے کتنے ظلم ڈھائے۔ تو اس لیے بیٹا سب سے پہلی بات تو یہ جتنے اعتراضات ہیں یہ اس اعتبار سے غلط ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی سالڈ بیس کے اوپر نہیں ہے۔ ہر قوم اپنے بچوں کو اپنی تاریخ پڑھاتی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، a proud nation, a proud history۔ ایک جو باوقار قوم ہوتی ہے اس کی ایک باوقار تاریخ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم اس میں آپ کو پڑھائیں گے وہ ہے نظریہ پاکستان یا پاکستان آئیڈیالوجی۔ لیکن پاکستان آئیڈیالوجی کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ہم نے اس خطے میں جو مسلمان قوم ہے انہوں نے 1000 سال تک حکومت کی۔ اگر اس کو ہم شامل کر لیں محمد بن قاسم سے 712 سے لے کے 1857 تک، تو یہ 1000 سال سے بھی زائد کا عرصہ بن جاتا ہے کہ کسی نہ کسی خطے پہ ہماری حکومت رہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مرکزی حکومت کا، تو اس کا آغاز 1206 سے ہوتا ہے، پھر 1526 میں مغلیہ حکومت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلمان پورے خطے کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی چیز جس کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب تک تاریخ کو اس کے تناظر میں اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے نہ پڑھا جائے وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، مبہم رہتی ہیں۔ اس لیے ہم نے ان کو 5-6 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کا نظریاتی پہلو ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ اب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کئی انٹرویوز میں، جو جاب کے لیے جاتے ہیں، پی سی ایس کے، سی ایس ایس کے ایگزام دیتے ہیں، اس میں جب سوال کیا جاتا ہے سادہ کوشچن وہ کرتے ہیں، ہاں جی نظریہ پاکستان بتائیں کیا ہے۔ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ آخر ہم سے اتنا مشکل سوال پوچھ لیا گیا، حالانکہ اس کا بالکل سادہ سا ایک جواب ہے، نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے، بس یہ اتنا جواب ہے اس کا۔ نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام کے نام کے اوپر یہ ملک حاصل کیا گیا۔ اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اس اعتبار سے، جب ہم اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم ساتھ ہی نظریہ پاکستان بھی بیان کرتے ہیں۔ پھر نظریہ پاکستان کے مختلف پہلو ہیں، ان کے اوپر غور کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسری جو
آپ نے انٹر لیول پہ اسے نہیں پڑھا، اسے ہم گریجویشن لیول میں آپ کو پڑھاتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کے تاریخی پہلو یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف پاکستان آئیڈیالوجی۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے اندر ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں، یہاں پر مسلمان جو بادشاہ تھے وہ بادشاہت کرتے رہے، لیکن وہ کوئی نظریاتی طور پہ ایک اسلامی ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے۔ نہ ہی آپ کو سلاطین دہلی میں کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہے۔ ہاں، مغلیہ حکومت میں اورنگزیب عالمگیر کا ایک سوچ تھی، اس کا تصور تھا اسلامی ریاست کا۔ باقی حکمران بادشاہ تھے، اور بادشاہت کا جو مزاج ہوتا ہے یا بادشاہوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بڑی مختلف ہوتی ہے۔ ہاں، اس کا تاریخی پہلو یہ ہے کہ یہاں جو اولیاء کرام آئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان کی سوچ تھی یہ اسلامی ریاست کی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو دلی کے اندر جن کا مزار ہے، ان کی ایک سوچ تھی اسلامی ریاست کی۔ پھر ہمیں جو اس کے بارے میں ایک جد و جہد نظر آتی ہے، وہ جد و جہد کا استعارہ جو ہے وہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے اکبر کے اس دین الہی کی مخالفت کی، اور انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھا، اور اپنے عہد میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ، بلکہ ان کے خطوط کے اندر وہ ساری چیزیں واضح موجود ہیں، جن کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کے خد و خال کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور پہلی دفعہ اگر کسی بڑی شخصیت نے دو قومی نظریے کو بیان کیا ہے تو وہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے بڑے واضح انداز میں اس بات کو بیان کیا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے۔ وہ جو اکبر دین الہی لے کے آیا تھا اور اس نے دونوں کو مدغم کرنے کی کوشش کی، اسلام اور ہندوازم کی باتوں کو اکٹھا کر کے بیان کرنے کی کوشش کی، تو حضرت مجدد الافسانی نے اس کی مخالفت کی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام کی تعلیمات واضح ہیں اور ان کا ہندوازم کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، جہاں تک اخلاقی تعلیمات کا ہے تو پوری دنیا کے تمام مذہب میں اخلاقی تعلیمات جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اس میں سچ بولنا، ناپ تول کا پورا رکھنا، وعدے کی پاسداری کرنا، یہ چیزیں اخلاقی تعلیمات۔ لیکن جب بات آئے گی عقائد کی، عبادات کی، معاملات کی، معاشرت کی، تو پھر ہمیں وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دیکھنا ہوگا، ہمیں پھر اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ وہاں ہم کسی اور مذہب کے سے کوئی چیز، چاہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، وہ نہیں لے سکتے۔ اب یہ جو ایک قوم کا تصور ہے، اس کو سب سے پہلے بیان کرنے والی جو شخصیت ہے وہ حضرت مجدد الافسانی۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، یہ بھی پاکستان کی نظریاتی تاریخ کا ایک بہت روشن پہلو ہے۔ پھر یہاں جہاد کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ شہداء بالا کوٹ کا نام آتا ہے، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا جی، یہ سارا تاریخی پہلو ہے۔ اس میں پھر ہمارے دینی ادارے آ جاتے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، انجمن حمایت اسلام ہے، ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، یہ سب ادارے اس میں آئیں گے۔ اب میں یہاں دو چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ آپ نے ذہن نشین کر لینی۔ ہماری تاریخ کے دو پہلو ہیں، ایک ہے تحریک پاکستان، جسے پاکستان موومنٹ کہا جاتا ہے۔ پاکستان موومنٹ جو ہے اس کی تاریخ ہے 1857 ٹو 1947، یہ پاکستان موومنٹ کا دور ہے۔ اور دوسرا ہے ہسٹری آف پاکستان یا تاریخ پاکستان، اس کا آغاز ہوتا ہے 14 اگست 1947 ٹو ٹل ڈیٹ، یعنی آج اگر 16 جون 2021 ہے تو آج کے دن میں سارے جو واقعات رونما ہوئے یا آئندہ ہوں گے وہ سب تاریخ کا حصہ ہوں گے، اور وہ تاریخ پاکستان ہوں گے۔ جیسے کل کا دن گزرا، کل کے دن کے جتنے واقعات ہیں وہ سب کے سب تاریخ پاکستان میں آئیں گے۔ تو ایک ہے تحریک پاکستان جو تقریباً 90 سالہ دور ہے، اس میں مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد ہے، اور اس کے اندر ہماری مختلف تحریکیں ہیں، اور ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ کے لیے جو پہلے ایک موومنٹ چلائی گئی،
پھر نمائندگی مانگی گئی، پھر بڑھتے 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 چلتے چلتے الگ ملک کا مطالبہ سامنے آیا. یہ ساری چیزیں بڑی گریجولی آئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارا ملک بن گیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ شروع ہوتی ہے. تو تاریخ پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان کا استحکام ہے، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کا بننا اور اس کا آگے چلنا، اس کو ہم استحکام پاکستان کہیں گے یا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. پھر ہے جی دساتیر پاکستان. یہ دستور کی جمع ہے، انگریزی میں اس کو کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. لا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، قانون بھی کہہ سکتے ہیں، ضابطہ بھی کہہ سکتے ہیں. دساتیر جو ہے نا جی، وہ ہمارے تین ہیں: 1956، 62 اور 73. اور اس وقت جو رائج ہے وہ 73 ہے. 56 کا آئین ختم ہو گیا، 62 کا بنایا گیا اپنی خاص ضروریات کے لیے، وہ بھی ختم کر دیا گیا بعد میں. اور اس کے بعد جو آئین ہمارے پاس موجود ہے، جو پاکستان کا دستور ہے متفق کا، وہ 1973 کا آئین ہے. اب اس میں جو چیزیں خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں وہ ہے اسلامک پروویژنس، یعنی ایک اسلامک اسٹیٹ بنی ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. آخر اس کی بنیادیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی بنیادوں میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے. اب اس بیس کے اوپر دیگر قوانین اس کے اوپر بنے ہیں. یہ تمام تر جتنا بھی معاملہ ہے وہ آتا ہے دساتیر پاکستان میں. اور دستور یا آئین یا کانسٹیٹیوشن ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے تحت آپ ملک کا نظام چلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے تحت سارے ادارے اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اور ہر ایک کا دائرہ کار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہوتا ہے. اور یہی کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ملک کا دفاع، ہمارے ملک کی عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، لیجسلیچر جسے ہم کہتے ہیں، یہ سب اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کے اپنے معاملات کے ذمہ دار ہیں. اور یہی کانسٹیٹیوشن جو ہے آپ کو تحفظ دیتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس اسی کے اندر بیان کی جاتی ہے، یا جسے بنیادی انسانی حقوق کہا جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے ارض پاکستان، پاکستان کی سرزمین. اس میں سب سے پہلی بات، ہمارا ملک ایک ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے، اور آج بھی ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہماری آبادی کا اس وقت بھی بڑا حصہ دیہات میں مقیم ہے. شہروں میں لوگ کم مقیم ہیں، دیہات میں زیادہ ہے. اسپیشلی پنجاب کے دیہاتوں میں سب سے زیادہ آبادی ہے، پھر سندھ کے دیہاتوں میں، پھر خیبر پختونخوا کے. اب ان کا جو مین پروفیشن ہے، آکوپیشن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کھیتی باڑی ہے. اس کا مطلب کہ ہماری جو مین پروڈکٹ ہے وہ ایگریکلچر ہے. دوسرے نمبر پہ پھر آ جائیے ہمارے یہاں جو صنعت ہے، اور صنعت کا بھی ایک بڑا حصہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. ہماری انڈسٹری کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر پہ بیس کرتا ہے. یعنی آپ کی فلور ملز ہیں، رائس ملز ہیں، ایڈیبل آئل کی جو ملز ہیں، یعنی خوردنی تیل جو آپ کھانے کا تیل ہے، یا کاٹن ٹیکسٹائل ہے جو آپ کی، یا ٹوبیکو انڈسٹری ہے ہمارے یہاں پہ، دیگر جتنی بھی صنعتیں جو ایگریکلچر پہ بیس کرتی ہیں. یعنی اگر ایگریکلچر ہوگی تو صنعتیں چلیں گی، ان کا را مٹیریل وہاں سے آئے گا. تو انڈسٹریلائزیشن میں بھی ہم دیکھیں تو ایک بڑا حصہ ایگریکلچر پہ بیس کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہماری یہاں کی لوکل صنعتیں ہیں، لوکل انڈیجنس جو ہماری صنعتیں ہیں، ہنرمند جو لوگ ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے جی ہمارے یہاں کی جو معدنیات ہیں پاکستان کے، یعنی منرلز ہیں، مائنز اینڈ منرلز. ہمارا جو علاقہ ہے اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بلوچستان کا ہے. اگر ہم اس کو تناسب کے اعتبار سے دیکھیں، پھر پختونخوا کا ہے، سندھ کا ہے، پنجاب کے جنوبی اضلاع ہیں، پوٹوہار ریجن ہے پنجاب کا. یہ سب معدنیات سے مالا مال ہے. تو یہ ہے ارض پاکستان. آخر میں پاکستان کے عالمی تعلقات. دیکھیں، پاکستان دنیا کی بڑی تنظیموں کا ممبر ہے، غیر وابستہ ممالک کی تحریک کا ممبر ہے،
پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر ہے، پھر اس کے بعد سارک کانفرنس کا پاکستان ممبر ہے جو ہمارے اس ریجن کی ہے، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل ڈیولپمنٹ، ریجنل کوآپریشن۔ پھر ای سی یو کا ممبر ہے پاکستان، جس کا پچھلے دنوں اجلاس ہوا، یہ جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے۔ اور ابھی شنگھائی تعاون تنظیم کا بھی پاکستان ممبر ہے۔ تو یہ تمام بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں، ہم ان کے ممبر بھی ہیں اس اعتبار سے۔ اور عالمی تعلقات میں دیکھا جائے تو ویسٹرن ورلڈ پاکستان کو اسلام کا قلعہ تصور کرتی ہے۔ ہمارے اسلامی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن اوورال اسلامی ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا جی، اب اس میں جو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جو آپ کا ٹاپک آتا ہے وہ ہے پاکستان آئیڈیالوجی یا نظریہ پاکستان۔ جی کوئی سوال آپ کے ذہن میں پوچھیں مجھ سے؟ جی بیٹا۔ اچھا، یہ تو آپ سب کو پتا ہے نا کہ آپ کی کلاس جو ہے وہ اسی ٹائم پہ وینسڈے اور تھرسڈے کو آ کرے گی، 4:30 سے 5:30 یا 5:45 تک، کیونکہ 1 گھنٹے کی کلاس ہے۔ 4:30 سے 5:30، یا چلیں ہم کبھی اس کو تھوڑا زیادہ کر لیا کریں گے، 6 بجے تک جائے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ یس سر۔ جی کوئی سوال جو میں نے ابھی تک کی آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے اس سے متعلقہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی ذرا 2 منٹ بس ویٹ کیجیے، میں ابھی یہ آپ کے ساتھ دوبارہ کوشچن شیئر کرتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ قیام پاکستان کے حوالے سے قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد، یہ بس مختصراً میں اس کو بیان کروں گا، اس کو پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ سب سے پہلے تو اس سر میں جی جی بیٹا، سر جی وہ بیٹا جو بولیں۔ آپ نے بتایا کہ جو اکبر دین الہی لے کے آیا تھا جس کی جی جی مخالفت کی تھی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، سر وہ اس جی کی جی کیا بیسک تھی جو مخالفت کی گئی تھی؟ دیکھیں بیٹے، بات یہ ہے کہ جو دین اسلام کا معاملہ ہے اس میں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، یہ تمام چیزیں مکمل طور پہ موجود ہیں۔ اکبر نے دین الہی کا جو معاملہ تھا اس میں میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی آپ کو پڑھاؤں گا، یہ موضوع موجود ہے، پورا آپ کا ٹاپک اس میں انشاءاللہ آئے گا، لیکن آپ نے چونکہ کوشچن کیا ہے تو میں اس کا مختصر جواب دے دوں۔ اس میں وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ قومی بادشاہ بن جائے، اور اس لیے اس نے اپنے دربار میں نا 2 قسم کے لوگوں کو بٹھایا ہوتا تھا۔ اس کے 2 دیوان تھے، ایک دیوان عام تھا، ایک تھا دیوان خاص۔ دیوان عام میں تو عام لوگ آتے تھے، روزانہ اپنے مسائل بیان کرتے، لیکن دیوان خاص میں صرف اہل علم ہوتے تھے۔ اہل علم میں مسلمان، مفتی اور علماء، بڑے بڑے لوگ وہ ہوتے تھے، جس میں ابو الفضل فیضی جیسے باعلم لوگ بھی تھے، بڑے بڑے جو اس کے نورتن میں شامل تھے، اور ساتھ ہی دوسرا ایک حلقہ ہوتا تھا جس میں برہمن، پنڈت، شاستری، یہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ دوسرے حلقے میں ہوتے تھے۔ اب ہوتا یہ کہ وہ مختلف چیزوں کے اوپر ان کے آپس میں بحث مباحثہ کرواتا۔ جب ان کے درمیان آپس میں بحث مباحثہ ہوتا تو پھر اس کے درمیان اکبر جو ہے وہ ایک حکم صادر کرتا، وہ کہتا جی ٹھیک ہے، آپ میں یہ بات اچھی ہے اور ان میں یہ بات اچھی ہے، تو چلے اس طرح سے کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد یہ دونوں قومیں مل کے اس مسئلے کو اس طرح سے حل کریں گی، اور وہ اپنا فیصلہ سنا دیتا۔ یعنی دونوں مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام اور ہندوازم کی تطبیق کی جاتی۔ اب حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے انہوں نے یہ بات بیان کی، انہوں نے کہا کہ جناب اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو معاملات الگ سے موجود ہیں اور جن کے اوپر قرآن اور حدیث کے واضح احکامات موجود ہیں
آپ ان میں اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتے اور نہ ہی اس میں کسی دوسرے دین کو شامل کر سکتے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا جی، تاریخی پس منظر تو ہمارا آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے اس کو. یہ علاقہ جو ہندوستان ہے، جسے برِ صغیر کہا جاتا ہے، سب کانٹیننٹ کہا جاتا ہے، عرب تاجروں کے ساتھ ان کے تعلقات اسلام سے پہلے کے تھے. قبل از اسلام بھی اس علاقے کے لوگوں کے تعلقات جو ہے وہ عربوں کے ساتھ موجود تھے. اب وہ تجارت بھی ہوتی تھی اس زمانے کے اندر، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا، یہ تمام معاملات اس وقت بھی چلتے تھے. اب جیسے ہی اسلام آیا تو اس کے بعد یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ہندوستان سے عرب گئے. ایک واقعہ اشفاق احمد صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، بلکہ زاویہ کتاب جو ہے ان کی پہلا جو والیوم ہے اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ یہ ہندوستان کا ایک شہر بٹھنڈا، وہاں ایک قبر ہے بابا رتن ہندی کی. بابا رتن ہندی جو ہیں ان کے متعلق ہے کہ ان کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور وہ مسلمان ہوئے. ایسے اور بھی واقعات جو ہیں ان کے ساحلی علاقوں میں، بنگال، گجرات، کیرلا، وہاں ملتے ہیں کہ وہاں سے وفود کی شکل میں لوگ گئے ہیں اور مسلمان ہو کے واپس آئے ہیں. لیکن چونکہ یہ سارے کے سارے انفرادی سطح پر تھے، اجتماعی سطح پر کوئی نہیں تھے. پھر مسلمان تاجر ادھر سے آتے. تجارت اس زمانے میں اس طرح تو نہیں ہوتی تھی کہ جیسے آج کل ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہے، یا ایک جو بڑا تاجر ہے وہ ایک مہینے میں 10 ملکوں کا ٹور کر کے واپس آ جاتا ہے. اس زمانے میں یہ بحری جہازوں کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تو پوری فیملی، خاندان سفر کرتا تھا. تو یہاں سے جو مسلمان ایک خاندان واپس جا رہا تھا، ان کے بحری جہاز کو جو بحری قزاق تھے انہوں نے لوٹ لیا، پائریٹس جنہیں کہتے ہیں آپ انگریزی میں. اور ان بحری قزاقوں کے جہاز کو لوٹنے کی وجہ سے معاملہ یہ ہوا کہ وہ خبر پہنچی اسلامی دنیا میں، اور اس وقت مسلمان خلیفہ تھے ولید بن عبد الملک. حجاج بن یوسف ان کا گورنر تھا. انہوں نے حجاج کی ڈیوٹی پھر لگائی. حجاج نے پھر اس کے اوپر احکامات دیے اور محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنا کے بھیجا. اور پھر یہاں پر جو اس وقت حملہ کیا گیا تھا وہ صرف ان لوگوں کو چھڑوانے کے لیے، اپنے لوگوں کو. لیکن جیسے ہی یہ یہاں آئے تو یہاں کے مقامی جو ہندو راجے تھے وہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے راجہ داہر کی قیادت میں، اور انہوں نے پھر مقابلہ کیا. ہوا یہ کہ ان کو شکست ہوئی اور یہ مسلمان جو ہیں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور مقامی لوگوں نے ان کا استقبال کیا، ان کا ساتھ دیا، اور ملتان تک کا علاقہ فتح ہو گیا. محمد بن قاسم کو واپس بلوا لیا گیا، لیکن خلیفہ نے یہاں ایک والی سندھ مقرر کر دیا. مسلمان حکمران سندھ میں اس وقت حکومت کرتے تھے، ان کو واپس بلوا کے نیا بندہ یہاں بھیج دیا گیا تھا. تو یہ اس وقت اسلامی دنیا کا حصہ بن چکا تھا. میں نے جو شروع میں بات کی نا کہ 1000 سال کسی نہ کسی علاقے میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں افغان. سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، یہ افغانستان سے آئے ہیں. انہوں نے پھر حملہ کیے یہاں ہندوستان میں. ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ افغان جیسے ہی گرمی کا موسم یہاں آتا نا تو یہ اپنا مال سباب سمیٹ کے واپس چلے جاتے اور یہاں اپنا کسی نہ کسی کو نائب مقرر کر دیتے. مغل حکمرانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. پھر اس کے بعد جب مغل آئے یہاں پہ، انہوں نے اپنی حکومتیں بنائی تو مغل بھی رہنے والے تھے. یہ سمرقند بخارا کے بڑے خوبصورت علاقے ہیں، پہاڑ، آبشاریں، جھرنے، اور بڑا زبردست موسم ہوتا ہے. اب یہاں گرمی کا موسم جب آیا نا، ظہیر الدین بابر جو پہلا حکمران تھا اس نے کہا جی ہم واپس نہیں جائیں گے. اس نے کہا ہم یہیں رہیں گے. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا پرانی عمارتیں، ان کی اتنی موٹی موٹی دیواریں آپ کو نظر آتی ہیں، اور یہ موٹی عمارتیں اور اونچی چھتیں اسی لیے بنوائی گئی تھی تاکہ گرمی ان کے اوپر اثر نہ کرے. اور ان عمارتوں میں جو مسالہ وغیرہ استعمال کیا گیا نا، اور اس میں مونگ کی دال ہے، اس میں چونا ہے، مٹی ہے، یہ سارے انگریڈینٹ اس میں شامل کیے گئے ہیں. وہ دیواریں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اس لیے اتنے بڑے بڑے یہ قلعے اور محل جو ہیں وہ تعمیر کروائے انہوں نے. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ مغل جیسے ہی آتا تھا گرمی کا موسم
تو یہ کشمیر چلے جاتے تھے. اور بہت سارے سفر جو اورنگزیب کے بھی موجود ہیں کہ گرمی کے موسم میں کشمیر چلے جاتے، سردی کا آغاز ہوتا تو پھر یہ واپس آ جاتے دلی میں، کیونکہ دلی کا لاہور کا ایک جیسا تقریباً ہوتا ہے موسم. اور کہتے ہیں کہ جو ظہیر الدین بابر تھا، اور اس نے تذکرہ بابری میں لکھا ہے، وہ ادھر ہی رہتا تھا، وہ نہیں جاتا تھا کہیں. وہ کہتا کہ میں ادھر ہی رہوں گا. ہاں، اس کے لیے بڑے بڑے انہوں نے نا وہ پنکھے جو ہیں، وہ جو رسی کے ساتھ کھینچتے ہیں اور ہوا چلتی ہے، اس کا بندوبست کیا گیا. اگر یقین کریں، آج آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کی زندگی بادشاہوں سے بھی بہتر ہے، آپ 1 منٹ میں ایئر کنڈیشن کمرے میں آ جاتے ہیں. تو یہ سارا انتظام ظہیر الدین بابر نے اپنے لیے کرا. بابر اپنے تذکرہ بابری میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے اچھا موسم ان کو برسات کا موسم لگتا ہے، اور سب سے گندا موسم بھی ان کو برسات کا موسم لگتا ہے. اس کی آگے تشریح یہ کرتے ہیں کہ اگر برسات کے موسم میں بارش ہونے کے بعد ہوا چل پڑے تو دنیا میں اس سے زیادہ خوشگوار موسم کوئی نہیں. اور اگر بارش ہونے کے بعد ہوا رک جائے، اور جیسے حبس ہوتی ہے، آپ کو پتا نا، پھر جو حبس ہو جاتی ہے، سفوکیشن ہوتی ہے، سانس نہیں لیا جاتا، تو کہتا ہے کہ بارش کے بعد ہوا کا رکنا جو ہے، یہ موسم جو ہے اتنا گندا موسم ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے گندا موسم کوئی نہیں. تو یہ ان کے لیے پرابلم تو تھی. افغان تو واپس چلے جاتے تھے، اگلے سال پھر سردیوں میں آ جاتے تھے، لیکن یہ یہاں سے واپس نہیں گئے. پھر انہوں نے یہی بندوبست کیا اور یہاں کے قومی بادشاہ بن کے بیٹھ گئے. اب انگریز آ گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی بنا لی انہوں نے. انگریزوں نے آہستہ آہستہ اپنا دائرہ کر بڑھانا شروع کر دیا. بن کے تو آئے تھے تاجر، لیکن قبضہ کر لیا سارے ہندوستان پہ. اب اس کے بعد انہوں نے ان کو ڈیموکریسی کا، یا جسے آپ کہتے ہیں جمہوریت کا سبق دینا شروع کر دیا. اب اس جمہوریت کے سبق کے اندر کیا ہوا کہ ہندوؤں کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ تو اکثریت میں ہیں، تو یہ تو جو کچھ ہوتا رہا اس سے پہلے ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا، حکومت تو ہماری بننی چاہیے. اب مسلمان جو بڑے قائدین تھے انہوں نے کہا جی اپنی بقا کی جنگ لڑیں. ابتدا میں الگ ملک کا کوئی مطالبہ نہیں تھا. جو اپنا حصہ مانگا جا رہا تھا کہ جناب مجھے حصہ دیں، سیٹیں دے دیں، میرے لوگوں کو ملازمتیں دے دیں، میرے لوگوں کو جو ہے اکاموڈیٹ کریں، ان کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، جس کو نہیں مانا جا رہا تھا. ابتدا میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. اب آپ دیکھیے نا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آگے چلے، تو اس کے بعد آخر میں جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جی اب الگ ملک چاہیے. وہ بھی کانگریسی وزارتوں کے بعد. وہ انشاءاللہ سارے موضوع اس میں آئیں گے، وہ آپ کو بتائے جائیں گے. پاکستان بنانے کے جو اغراض و مقاصد ہیں، ان میں سب سے پہلا مقصد ہے جو اس میں بیان کیا جاتا ہے، وہ ہے اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش. ہمارے اولیاء بھی یہ چاہتے تھے کہ ریاست بن جائے. دیکھیں بیٹا، جہاں آپ کی اپنی حکومت ہوتی ہے نا، آپ وہاں اپنی مرضی کے قوانین بنا لیتے ہیں. آپ اسلامی ریاست قائم کر سکتے ہیں، فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ کی مرضی کی حکومت نہ ہوگی، آپ اپنے وہاں پر قوانین کو نافذ نہیں کر سکتے. دوسری بات تھی اسلامی معاشرے کا قیام. دیکھیں، اسلامی معاشرے کا قیام جو ہے نا، جب تک معاشرہ وجود میں نہیں نہ آتا، دین پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ بات طے شدہ ہے. آج جو اس پیڑھی کے لوگ آج زندہ ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے، آج وہ کہتے ہیں جتنے آزاد ہم یہاں ہیں اتنے آزاد ہم ہندوستان میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، مخالف نقطہ نظر رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن میں جن لوگوں کو ملا ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ جتنی خوشحالی انہیں پاکستان میں آ کے ملی ہے، اتنی خوشحالی ان کو وہاں نہیں تھی. تو سوسائٹی، معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب آپ آزاد ہوتے ہیں. اور اسلامی معاشرے کا قیام کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہم آزادانہ طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزار سکیں. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، دیکھیں بیٹا، حاکم اللہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ پھر حاکم اللہ ہے تو حکمران کیا کر رہا ہے؟ حکمران کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، اور وہ ایک مقدس امانت ہے. حکمران کے پاس اختیارات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. اگر وہ اس میں گڑبڑ کرتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. اس لیے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کوئی قانون نہیں بنا سکتا. جو بھی قانون بنائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے، قرآن و سنت کی روشنی میں.
اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اس میں دو قومی نظریے کا. یہ بات تو طے شدہ تھی، قائد اعظم نے اس کو بار بار بیان کیا کہ قومیت کی کوئی بھی تعریف آپ بیان کر لیں، مسلمان آپ کو الگ قوم نظر آئیں گے. اب میں یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں تو پھر آپ کو یہ کانسیپٹ آپ کا بالکل واضح ہو جائے گا. پنڈت جواہر لال نہرو، موہن داس کرم چند گاندھی، ابوالکلام آزاد، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، سید حسین احمد مدنی، دیگر بڑے بڑے اکابرین، یہ سب کے سب کہتے تھے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم سب ہندوستانی ہیں. ہاں، ہندوستانیوں میں کوئی ہندوستانی مسلمان بھی ہے، کوئی سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، لیکن ہیں ہم سب ہندوستانی. تو ہمارے جو یہ بڑے اکابرین تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان کے اندر دو قومیں ہیں جن میں ایک بڑی قوم ہندو ہے، دوسری قوم مسلمان ہے، کہ اگر آپ ان دونوں قوموں کو اکٹھا کرتے ہیں تو کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ عقائد کی بنیاد پہ کرتے ہیں، عبادات معاملات کس بنیاد کے اوپر کرتے ہیں؟ تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے. اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ ہے اردو زبان کا تحفظ. دیکھیں بیٹے، اردو زبان مسلمانوں کی زبان نہیں تھی اور نہ ہی ہے. یہ زبان تو دلی، دکن اور لکھنؤ کے رہنے والے لوگوں کی زبان تھی. یہ اہل زبان ہے، لشکروں میں بولی جاتی زبان. اردو کا مطلب ہی لشکر ہے. اگر یہ صرف مسلمانوں کی زبان ہوتی تو جتنے بڑے بڑے ہندو شاعر ادیب ہوئے ہیں، بلونت سنگھ، کرشن چندر، پھر آ جائیے امرتا پریتم، پھر آ جائیے دیوان سنگھ مفتون، اس کے بعد منشی پریم چند، اتنا بڑا نام، افسانہ نگار، اور بے شمار لوگ اور بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اردو زبان کو ذریعہ بنایا اپنے اظہار کا، تو پھر اس زبان میں نہ ہوتے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ مسلمان اردو زبان میں بڑے بڑے شعراء تھے، علماء تھے جنہوں نے اردو میں اپنا ادب لکھا، دینی کتابیں اردو میں لکھی گئی، اس وجہ سے وہ مخالفت تھی. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ زبان جس میں ہمارا علم موجود ہے، ہمارا ادب موجود ہے، اس زبان کو زندہ رہنا چاہیے. 1867 میں جو مخالفت کی تھی بنارس کے اندر، اردو ہندی تنازع جو ہوا تھا، اس کی مین ریزن یہ تھی. مسلم تہذیب اور ثقافت کی ترقی ہم چاہتے تھے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی آزادی. دیکھیں بیٹا، کچھ بھی ہو جائے، کتنی رواداری کیوں نہ ہو، آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کے ریٹائرڈ جج تھے ہائی کورٹ کے یا غالباً سپریم کورٹ کے، ان کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی ہندوستانی گورنمنٹ نے. یہ بات ہے جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی 15-20 سال پرانی بات. اور وہ آرٹیکل چھپا تھا، ہمارے جنگ اخبار نے بھی اس کو شائع کیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ مسلمانوں کے اوپر آپ رپورٹ بنا کے ہمیں مرتب کر کے دیں تاکہ ان کی ہم محرومیت جو ہے وہ ختم کریں. تو اس جج صاحب نے جو انکشافات کیا، انہوں نے کہا جناب اس وقت ہندوستان میں سب سے زیادہ معاشی لحاظ سے جو پست قوم ہے وہ مسلمان. اور اس رپورٹ میں اس نے لکھا دلت سے بھی نیچے ان کا درجہ آتا ہے. دلت سمجھتے ہیں وہ جو اچھوت جنہیں کہا جاتا ہے، اس نے کہا ان سے بھی کمتر ان کا معیار زندگی ہے. اور کہا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے، اس نے بیان کیا اس میں، کہ کوئی دنگا فساد ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کو در دیا جاتا ہے. یہ عام وہاں پر طریقہ کار ہے. اور کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا، کئی سال وہ جیلوں میں رہے، بعد میں مقدمہ چلا تو پتہ چلا کہ وہ تو بے گناہ ہے اور ان کو رہا کیا عدالتوں. مسلمانوں کی معاشی بہتری ہم چاہتے تھے، کیونکہ دیکھیں بیٹا، معیشت جو ہے وہ ایک اہم جز ہے، اس کے بغیر معاملات آگے نہیں چلتے. اور قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی 1948 میں کہ مغرب کا معاشی نظام جو ہے وہ انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے. سودی نظام ہے، وہ کہ ہمارے یہاں پہ ہم بھی سودی نظام کا حصہ ہیں، لیکن دیکھ لیں جن ملکوں میں سودی نظام ختم ہوا ہے ان کی معیشت ٹھیک ہو گئی. اب یورپ کے کئی ملک اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. انگلینڈ میں 4-5 کاؤنٹیز ایسی ہیں جہاں اسلامک بینکنگ انہوں نے شروع کر دی ہے. تو قائد اعظم کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہم اپنے نظام کو بہتر نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. مسلمانوں کی معاشرتی اور سیاسی ترقی ہم چاہتے تھے،
اچھا، فرقہ وارانہ فسادات بڑے عام تھے. یہ پتہ کیا ہوتا تھا کہ ہندو انتہا پسند مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کے آ جاتے اور اس کے بعد اس کو بنیاد بنا کے وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے. اور وہ ایسے ایسے معاملات ہوئے، کئی کئی لوگ اس کے اندر شہید ہوئے، علاقوں کے علاقوں سے مسلمانوں کو نقل مکانی کرنا پڑی. ہندوؤں کے تعصب سے نجات ہم چاہتے تھے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں. دیکھیں بیٹے، ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہندو بڑے بڑے اچھے لوگ بھی تھے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ تھی جو مسلمانوں سے نفرت کرتی تھی. اور یہ بات بالکل واضح ہے، قائد نے یہ بات کہی کہ میں ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، لیکن یہ مجھے تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. یہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا دین دھرم جو ہے بھرشٹ ہو جائے گا اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. تو کانگریس سے دیکھیں، کانگریس بنائی انگریز نے، اے او ہیوم نے. مقصد تھا ہندوستان میں سیاسی عمل کو چلانا، لیکن ہوا کیا کہ بڑے قائدین جتنے تھے ان کے، وہ یا تو ہندو تھے یا ہندوؤں کے اعلی کار تھے، اور انہوں نے صرف ہندو مفادات کی بات کی. رام راج، پتہ کیا رام راج کا فلسفہ کیا ہے؟ ان کی ایک کتاب ہے بھگوت گیتا، اس میں رام اور سیتا کی جو کہانی ہے، اور ان کی پھر مدد کرتا ہے ہنومان آ کے، اور راون اٹھا کے لے جاتا ہے سیتا کو، راون کا مقابلہ کیا جاتا ہے، راون آخر میں قتل ہو جاتا ہے. یہ ایک میتھولوجی ہے، اور اس میتھولوجی میں رام جو ہے وہ برائی کا، وہ نیکی کا سمبل ہے، اور راون جو ہے وہ برائی کا سمبل ہے. اور اس کے اندر جو ہیلپنگ ہینڈ ہے، مدد کرنے والا جو ہے، مسیحا ہے، وہ ہنومان ہے. اب یہ سارا کا سارا کھیل بنا کے، سارا بتا کے، حالانکہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، وہ حقیقی واقعہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح رام نے انصاف کی حکومت قائم کی تھی، آج ہم رام راج چاہتے ہیں، وہ دور چاہتے ہیں جو رام کا دور تھا، رام چندر کا. اور اس میں ان کا یہ پورا اس حوالے سے ایک تھیم ہے جس کو وہ رام راج کہتے ہیں. بابری مسجد شہید کر کے رام مندر تعمیر کرنے کے پیچھے بھی یہی سوچ کار فرما تھی. ہم انگریزوں سے نجات چاہتے تھے، اور کیونکہ انگریزوں کے آنے کے بعد یہاں کے معاملات زیادہ بگڑے، اور اس وجہ سے ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان سے نجات حاصل کریں. اس کے علاوہ تاریخی ضرورت بھی ہماری تھی کہ ہم ایک الگ وطن کے حصول کی جدوجہد کریں. پرامن فضا کا قیام، یہ ہماری خواہش تھی. اور پاکستان دیکھیں، اسلام کا قلعہ ہو، اور یہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزاری جائیں. اور آخر میں ہے ملی اور قومی اتحاد، اتحاد عالم اسلام. ساری بات کا مفہوم، حاصل کلام یہ ہے کہ الگ ملک کا حصول نہ صرف یہ کہ ہماری اس خطے کی ضرورت تھی، بلکہ مسلمانوں کی یہ فطری ضرورت تھی. مجھے کل پرسوں کے لیکچر میں غالباً ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا، تو میں نے اسے یہی جواب دیا. میں نے کہا بیٹے، اگر یہ پاکستان نہ بھی الگ ہوتا، نہ بھی بنتا، اور اس فارمولے کو جو قائد اعظم نے پہلے دن سے ان کے سامنے پیش کیا تھا، اگر اس کو مان لیا جاتا، تو آج کی صورتحال پتہ کیا ہوتی؟ یہ پورا جو متحدہ ہے پنجاب ہے نا جی، انڈین پنجاب بھی اور یہاں کا پنجاب بھی، اس پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی، کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ تھے. سندھ میں بھی مسلمانوں کی حکومت ہوتی، پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور بنگال میں بھی، اور کچھ علاقوں میں ہماری مخلوط حکومتیں بھی ہوتی ان کے ساتھ جو ہے. اور اس وجہ سے انہوں کو یہ بھی خطرہ تھا اس لحاظ سے کہ اگر ان معاملات کو آگے چلنا دیا گیا تو مسلمان معاشی ترقی کر جائیں گے. اور پھر آخر میں کیا ہوا کہ یہ تمام چیزیں جب برٹش نے طے کی تو شروع میں اس کی مخالفت کی گئی تاکہ مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کو پامال کیا جا سکے. لیکن بہرحال دیکھیں، قائد اعظم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لینا تھا، وہ اپنی دھن کے پکے تھے، اور انہوں نے اس کے اندر جو کردار ادا کیا، آج ساری دنیا ان کی معترف ہے. آج کیسی کیسی شخصیات کے سکینڈل دنیا میں آ رہے ہیں، قائد اعظم کا کوئی سکینڈل نہیں آیا آج تک. ٹھیک ہے، 100 باتیں لوگ کریں گے، تو دینی مذہبی اعتراضات ہوں گے، لیکن لیڈرشپ کے اندر کوئی اعتراض نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے بیٹا، وش یو بیسٹ آف لک.
کوئی سوال کرنا چاہیں مجھ سے ضرور کریں. سر اٹینڈنس کیسے دینی ہے آپ کو؟ اٹینڈنس آپ سی آر بات کر رہے ہیں نا؟ نو جی بیٹا. سر یہ اعزاز ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اٹینڈنس کیسے لگانی ہے مجھے؟ اچھا اور جی آر ہیں موجود ہیں کلاس میں؟ سی آر یا جی آر میرے ساتھ بات کریں. جی اچھا جی آر آپ بیٹا اس طرح سے کریں، آپ ان کی اٹینڈنس آپ لیا کریں گی، ٹھیک ہے؟ آپ بے شک ان کے اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو اپنے پاس جو اٹینڈنس شیٹ آپ کے پاس ہے اس کے اوپر آپ نوٹ کرتے جائیں. سر اٹینڈنس شیٹ تو نہیں ملی ہوئی ہمیں. چلیں بہرحال وہ آپ اس کو نوٹ کر لیں. میں چلیں کوشش کروں گا کہ اٹینڈنس شیٹ اگر مل جائے تو پھر میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی سر. ہاں جی، اسکرین شاٹ آپ ان کے لے لیں، ان کے اٹینڈنس کے، یا جیسے بھی آپ نوٹ کرنا چاہیں. جی ٹھیک ہے بیٹا، پھر چلیں جی، وش یو بیسٹ. تو کل انشاءاللہ پھر 4:30 بجے آپ سے ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ.